जिहाद, दुश्मनों से निबर्द आज़मा होना, ज़ालिमों का कला कमा करना और उनसे आहिरी हाथों से निमटना, ये भी अल्लाह के नबी की तालीम में दाखिल है। और कुरान के अहकामात में से एक हुक्म ये भी है, हमारा दीन जो है वो इस तरह मुकम्मल होता है। आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में जितनी लड़ाइयाँ पेश आई हैं उनकी कुल तादाद 74 है, 74 गज़वात व सराया, और इन 74 में से 27 गज़वात हैं और 47 सराया है। ये 74 लड़ाइयाँ। ग़ज़वा उस लड़ाई को कहा जाता है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने बनफ्से नफीस शिरकत फरमाई, हुजूर ने जिसमें खुद शिरकत फरमाई हो और फिज़िकली आप अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद रहे। फिज़िकली, रूहानी तौर पे और नूरानी ताकत से तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया की दस्तगीरी फरमा रहे हैं, लेकिन फिज़िकली जिन लड़ाइयों में आप शामिल थे, शरीक थे, उसको ग़ज़वा कहते हैं, और जिसमें आप शरीक नहीं हुए उसको सरिया कहते हैं, जिसकी जमा सराया है। वो कुल 47 थी। और फिर आप ये भी देखिए, ज़रा गौर करते जाइए कि इस्लाम में जो जंग व हर्ब है और जिहाद का तसव्वुर है वो कितनी मुनफरिद नौइयत की चीज़ है। उसको आम लड़ाइयों पर, खूंखार जंगों पर कयास नहीं कर सकते। ये मैं वाज़े करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम बदर के मार्के में उतरेंगे। तो अब इसमें देखिए 27 ग़ज़वात जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने शिरकत फरमाई, उसमें से कोई 9 या 10 के अंदर अमलन क़िताल हुआ। जो लड़ाई की नौबत आई, जो क़िताल की नौबत आई है, तो उसमें 9-10 लड़ाइयाँ हैं वो। अच्छा, और टोटल इन 74 लड़ाइयों में आप अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका के तमाम ग़ज़वात व सराया जो 74 हैं, इनके अंदर टोटल काम आने वाले लोग जो काम आ गए, हलाक हो गए, शहीद हो गए, या दुश्मन जो मारे गए, तो टोटल जो जाने गई हैं वो तकरीबन 1000 से कुछ ऊपर है। 100, 150 तकरीबन लोग, 1000 से कुछ ऊपर लोग इसमें काम आए हैं। और इसमें भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, जो दुश्मन थे कुफार वो ज़्यादा थे। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जो हमारे सामने हैं आप अलैहिस्सलाम के दौर की लड़ाइयों के हवाले से। फिर ये लड़ाइयाँ क्या थी? ये लड़ाइयाँ जो हैं, ये जैसे कि मैंने कहा ना, जिहाद, तो जिहाद को ज़रा इस अंदाज से समझें, जंग के मुकाबले में रख के देखें। जिहाद महज एक जंग नहीं है, जिहाद महज खून खराबा नहीं है। जंग और जिहाद में फ़र्क है। जंगें हैं जो दुनिया में होती हैं, खूंखारी है, सफाकियत है, और लोगों के जान और माल को ज़ाया करना है, ये उनके मकासद होते हैं। जिहाद में ये मकसद नहीं। जंग होती है अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी अना के लिए, और जिहाद जो होता है वो अपनी खुदी अना के लिए नहीं होता, अपने खुदा और उसकी ज़ात के लिए होता है। जंग खुदी के लिए होती, जिहाद खुदा के लिए। जंग जो होती है आम तौर पे वो होती है अपने इक़्तिदार, कुव्वत और ताकत को कायम करने के लिए, और जिहाद किया जाता है अल्लाह के इक़्तिदार और उसकी सल्तनत को कायम करने के लिए। जंग अपनी मनमानी के लिए होती है
اور جہاد خدا کے فیصلے کو منوانے کے لیے ہوتا ہے۔ جنگ کا مقصد ہے فتنہ و فساد، بربادی، تباہی، اور جہاد کا مقصد ہے انسانیت کو بچانا، فوز و فلاح، تباہی سے بچانا، بربادی سے بچانا۔ جنگ محض خون خرابہ ہے، خون بہانا ہے، لوگوں کو کم کرنا ہے، تعداد کو کم کرنا ہے، مارنا ہے، دشمن سے جو بھی ہے اس کو مارنا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے یا گھر میں ہے، اس کو مار دو، ختم کر دو۔ اور آپ آگے شاید دیکھنے والے ہیں یہ جو بایو ویپنز کے ذریعے سے اب لڑائیاں ہوں گی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج کا یہ دور جو ہے یہ بدترین جنگوں کا زمانہ ہے، بدترین، جس میں چنگیز خان کو، ہلاکو کو اور پیچھے بڑے بڑے جابر و ظالموں کو بھول جائیں گے کہ اگر یہ ویپنز استعمال ہونے لگ گیا تو پھر اسی طرح لوگ مارے جائیں گے۔ تو یہ جنگ ہے جس میں انسانیت دشمنی ہے، انسانوں کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، صفایا کرنا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے، جہاد کا مقصد انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، انسانوں کو بچانا ہے۔ جنگ انسان کو مٹا رہی ہے اور انسانیت کو ناسور سمجھ رہی ہے، اور جہاد انسانیت کے اندر جو ناسور پھیل گیا اس کو مٹانے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ انسانوں کو ناسور قرار نہیں دیتا جہاد، انسانوں میں جب ناسور پھیل جائے تو اس کو روکتا ہے۔ جنگ قصاب کی چھری ہے، جنگ کا مطلب ہے قصاب کی چھری جس کا کام کاٹنا ہے، اور جہاد جو ہے وہ جراح کا نشتر ہے جس کا کام خرابی کو نکالنا ہے اور جسم کو، وجود کو بچانا ہے۔ تو جنگ سراسر فساد ہے، تباہی ہے، مگر جہاد جو ہے یہ امن و امان کی گارنٹی ہے، اور اس کے اندر انسانیت کا تحفظ ہے اور عزت افزائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ میں جس جہاد کی بات کر رہا ہوں وہ جہاد ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں فرمایا، جو احد میں ہوا تھا، جو حنین میں ہوا تھا، جو احزاب میں ہوا تھا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس کو اسلام کے ماننے والے مجاہدین کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نکلے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا اور جن کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، جن کی تلواریں انسانیت کی حفاظت اور ان کی بقا کی گارنٹی لے کر کے میدان میں آئی تھی، اپنے نیاموں سے باہر آئی تھی۔ ان لوگوں نے جو جہاد کیا، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جہاد اصل جہاد تھا، ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے ہونے والا جہاد اصل جہاد تھا، وہ جہاد تھا جو ایوبی نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمد بن قاسم نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمود غزنوی نے کیا، وہ جہاد تھا جو طارق بن زیاد نے کیا۔ انہوں نے انسانیت کی توہین و تذلیل تو دور کی بات، کسی پر جبر کر کے، کسی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی پہ جبر کر کے اسے کلمہ پڑھایا ہو، کسی کے منہ سے کلمہ کھینچ کر نکالو، ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو عثمانیوں نے یہاں ترکی میں اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیل کر جب اپنی سلطنت قائم کی تو پوری دنیا کو اپنی چھاؤں میں لے لیا، امن و امان اور آشتی کی چھاؤں میں اس طرح انسانیت کو لے لیا جیسے ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتے۔ اور یہ 600-700 سالہ دور دنیا کا پرامن ترین دور بن کے ظاہر ہوا۔ آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے، عدل کیا، انصاف کیا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات نہیں کر رہا جہاں پر کہ جس کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے، جس میں لوگوں نے اپنی اپنی خاندانی اور اپنی اپنی موروثی بادشاہتوں کا نظام قائم کیا، اور اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے مقامات مقدسہ کی توہین کی خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی نشانیاں مٹائیں، اور اپنی خاندانی
سلطنت اور اقتدار کا نظام قائم کر کے اور اس کو قائم دنیا پہ مسلط کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے منمانیاں کی اور باقی سب کچھ مٹا دیا، اپنے علاوہ جو کچھ تھا سب کچھ مٹا دیا۔ اور وہ جہاد بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جو اسلامی ممالک میں ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا کہ جہاں کچھ گروپ نکل کر اسلحے سے مسلح ہو کر ہمارے ہی دشمنوں کے اسلحے سے مسلح ہو کر باہر آئے اور اپنی ہی ریاستوں سے ٹکرا گئے، اپنی افواج کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بے گناہ معصوم شہریوں کا اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے خون بہایا اور اپنے ہی مقدس مقامات کی حرمتوں کو پامال کیا۔ یہ سب ہوا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس جہاد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس جہاد سے کوئی سروکار نہیں۔ اس جہاد میں اور عام دنیا کی خون ریزی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بدترین شکل ہے۔ اس کو نام جہاد کا دے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہی ہے جو میں نے بتایا، جس میں امن ہے، امان ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کلمہ حق کی سربلندی ہے، جس میں رحم دلی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اللہ کا خوف ہے، شرم ہے، حیا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ ہے، مرد عورت کا فرق ہے، جو گھر میں پرامن بیٹھا ہے اس میں اور جو لڑنے آیا اس میں فرق ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی پیدا کردہ اشیاء چیزیں جو دنیا کے مفاد کے لیے ہوں اس کا تحفظ جس میں مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو یہ تعلیم دی، مجاہدین اسلام کو یہ ہدایات دی گئی، اور باقاعدہ انہیں اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ زمین کو مت اجاڑنا، کھیتیوں کو برباد مت کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، بے زبان جانوروں کو قتل مت کرنا، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، جو لڑنے نہیں آئے ان سے تعارض مت کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہ کرنا۔ ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے حضرت اسامہ کے ہاتھ سے، جس کا ساری زندگی ان کو رنج ہوا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور پھر اس کو مار دیا۔ تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک قتل ہو گیا غلطی سے، اس کا افسوس انہیں ساری زندگی رہا، وہ اس کو ہمیشہ اس پر نادم رہے۔ یہ ہے انسانی جانوں کے تحفظ کا احساس۔